बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महज़ कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन खान। प्रोग्राम में मेरे साथ अब्दुर्राफ़ी रसूल साहब हैं। राफ़ी साहब, चीन ने लद्दाख में अंदर घुसकर वसी इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया है। न सिर्फ अपने कब्ज़े में ले लिया बल्कि भारतीय फ़ौज की छितरोल भी कर दी। अंदर घुसकर मारने वालों की बोलती बंद हो चुकी है। इस वाक़े से दो चीज़ें सामने आई हैं, उभर के सामने आई हैं। एक तो ये कि चीन ने भारतीय हुक्मरानों की नाम नहाद जो बहादुरी थी उसका कच्चा छटा खोल के रख दिया। दूसरी तरफ कश्मीरियों पर मुजालिम डालने वाली भारतीय फ़ौज बीगी बिल्ली बनी हुई है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये देखना है कि लद्दाख है क्या। ये लद्दाख जो है, चीन उधर दर आया है। बहुत जिस तरह आप फरमाते हैं, एक वसी इलाके पर चीन ने कंट्रोल संभाल लिया है, अपने झंडे गाड़ दिए हैं, फातिहाना अंदाज में दाखिल हो चुका है और बोलती बंद कर दी इंडिया की, मोदी की, राजनाथ की, आर्मी चीफ जो इंडिया का है, अजीत डोवल की, वो सब लेटे हुए हैं और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। तो ये देखना है कि लद्दाख है क्या। बेसिकली रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो 3 सूबों पर मुश्तमिल है। जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है वो ये है कि एक वादी कश्मीर है, और दूसरा जो है वो जम्मू का सूबा है, और तीसरा सूबा जो है वो सूबा लद्दाख है। जो आबादी, इंसानी आबादी है, वो सबसे ज़्यादा मकबूजा इलाके में है, मकबूजा कश्मीर में है, और उसके बाद जो शरह आबादी है वो जम्मू में है, और सबसे कम तरीन इंसानी आबादी जो है वो लद्दाख में है। और आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, एक वसी अरीज इलाका लद्दाख है लेकिन उसमें सिर्फ 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी है। इस लद्दाख में 2 मशहूर जगहें हैं, या 2 एरियाज आप कह सकते हैं, या 2 अजला कह सकते हैं, करगिल और लेह। इस एरिया में, करगिल में जो है, यहाँ जो आबादी है वो अहली तशीयों पर मुश्तमिल है, और लेह लद्दाख में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, और पूरे इस एरिया पर बुद्धिस्ट छाए हुए हैं। वो वही इस इलाके के कज़ा व कदर के मालिक बन चुके हैं। अच्छा, ये जो लद्दाख है इसके साथ ही एक बड़ा हिस्सा है अक्साई चीन जिसे कहते हैं, ठीक है। ये लद्दाख जो है श्रीनगर से 418 किलोमीटर फासले पर वाक़ा है। तो हम अपने नाजरीन से ये कहते हैं कि ये जो पूरा एरिया है, पूरी हमारी रियासत है, मकबूजा कश्मीर की रियासत, वो लद्दाख उसका एक अहम जुज़ है, एक अहम हिस्सा है। ये भारत की कोई जागीर नहीं है, ये भारत का कोई इलाका नहीं है, ये रियासत जम्मू कश्मीर का इलाका है। अच्छा, 1841 में, ये तारीख हमारी है, 1841 में सिख सल्तनत ने, वो जब पूरे पंजाब को और पूरे कश्मीर पर सिख सल्तनत छा गई तो वो आगे बढ़ते चले गए। कश्मीर रियासत को तवसी देने के लिए वो सूबे हज़ारा तक, जो हज़ारा आज सूबे खैबर पख्तूनख्वा में है, यहाँ तक उन्होंने कश्मीर को डिक्लेयर कर दिया सिख सल्तनत ने। और आपको याद होगा एक सान अजीम पेश आया फिर यहाँ इस एरिया में, जिसे ऑपरेशन बालाकोट कहते हैं, जहाँ 2 अजीम तरीन मुजाहिदीन कमांडर्स, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस सिख कब्ज़े को, इस जारहियत को, इस जबर के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन को इकट्ठे किया, जिसमें उलमा की बहुत बड़ी तादाद थी और जिसमें मुजाहिदीन की बड़ी तादाद थी। फिर वो आज़ाद कराते कराते या सिखों को पीछे धकेलते धकेलते बिल आखिर बालाकोट पहुँचे, और बालाकोट में वो इंतहाई सानह पेश आया जहाँ दोनों कायदीन जो मुजाहिदीन के थे शहीद कर दिए गए, और मुजाहिदीन को यहाँ अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान से दुचार किया। ये हमारी हिस्ट्री है। तो सिख सल्तनत में सिखों का जो खन्नास था वो ये था कि हम आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, और जब वो लद्दाख पहुँचे तो लद्दाख से आगे तिब्बत जो इलाका है, सिख सल्तनत ने तिब्बत पर हमला कर दिया, चढ़ाई कर दी, लेकिन चाइना ने पलटवार कर दिया।
اور اتنا پلٹوال کر دیا کہ اس نے لداخ کے اقصائی چین جسے کہتے ہیں، یہ جموں کشمیر ریاست کا 16% بنتا ہے زمینی رقبہ، اراضی رقبہ، اس پر سکھ سلطنت کو پیچھے دھکیل دیا اور لداخ کا جو حصہ ہے اقصائی چین اس کو کاٹ کر چین نے اپنے قبضے میں لیا، اور اسی کے ساتھ پھر جو سلطنت سکھ تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ جو علاقہ رہا لداخ کے ساتھ اقصائی چین کا، یہ چین کے ساتھ رہا ہے اور چین کا 1841 سے اس پر قبضہ ہے۔ اب جب ریاست جموں کشمیر پھر ڈوگرا سلطنت میں چلی گئی، ایک لمبی تاریخ ہے جو اس وقت ہمارے اس مختصر پروگرام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کا تذکرہ کریں، لیکن اس کے بعد جب 1947 آیا، جب ہندو جارحیت اس ریاست پر ہوئی اور ہندو نے جابرانہ قبضہ ریاست جموں کشمیر پر کر لیا، تو وہ چلتے چلتے آگے چلے گئے تو لداخ پر بھی ہندوستان نے اپنا ناجائز قبضہ کیا، جارحانہ تسلط جمایا، اور 47 کے بعد ہی ہندوستان کہنے لگا کہ جو اقصائی چین ہے یہ میرا ہے، میں اس پر دعویٰ کرتا ہوں اور ہم کسی بھی وقت اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تب سے آج تک ہندوستان کی طرف سے یہ باتیں ہوتی رہی ہیں۔ گزشتہ سال پارلیمنٹ میں بھی یہ آوازیں وہاں کی بلند ہوئی ہے، ایک یہ کہ جموں کشمیر ہمارا ہے، دوسرا آزاد جو ہے جموں کشمیر وہ بھی ہمارا ہے، اور تیسرا اقصائی چین جو ہے وہ بھی ہمارا ہے۔ یہ بلند بانگ دعوے وہ کرتے رہے ہیں۔ چین بھانپ گیا ایک اس دعوے سے کہ اقصائی چین پر ہندوستان اپنا دعویٰ جتاتا ہے۔ نمبر 1 اچھی طرح ہمارے ناظرین بھی اس کو سمجھ لیں۔ نمبر 2، 5 اگست 2019 کو جو ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے بھارت نے مزید جارحانہ اقدامات کیے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ اس پوری ریاست کو ہضم کر لیا جائے اور اس کو بھارتی سلطنت یا ہندو سلطنت کا باضابطہ طور پر حصہ بنایا جائے، اور یہاں کوئی کشمیریت، کوئی مسلمانیت، کوئی جموں کشمیر کا وہ ایک تصور ہے وہ ختم کر دیا جائے، یہ ہندوستان بن جائے۔ تو اس وقت چائنا سب سے پہلے اور اس کے ساتھ پاکستان، ان دونوں نے ہندوستان کے اس اقدام کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ اس کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں پاکستان اور جو چائنا ہے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور یہ تب سے بالکل سر جوڑے ہوئے ہیں، اور سر جوڑے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ہم بھارتی عزائم کو اس خطے میں ناکام بنا دیں گے اور بھارت کو کس طرح شکست سے لت پت کر دیں گے۔ یہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ دونوں کی ہے اور اس پر یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ اب جب چائنا اور پاکستان نے ہندوستان کے اس اقدام کو جو کشمیریوں اور کشمیریت اور ریاست کے خلاف ہوا، اس پر صدائے احتجاج بلند کر دیا، اتنا ہی نہیں بلکہ اس عالمی بساط پر بہت شور اٹھایا۔ آپ کی جسے آپ اقوام متحدہ کہتے ہیں، سلامتی کونسل کہتے ہیں، سلامتی کونسل نے 2 مرتبہ چائنا کے کہنے پر، پاکستان کے کہنے پر کشمیر کے اوپر یا بھارت کے اس اقدام کے اوپر جو 5 اگست 2019 کو اس نے اٹھایا، اس پر 2 اجلاس بلائے۔ اندر کیا ہوا وہ الگ صورتحال ہے، لیکن چائنا اور پاکستان اس حوالے سے یکسو ہیں کہ یہ صورتحال جو ہندوستان چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں توسیع پسندانہ اقدامات، اسے کہتے ہیں عالمگیریت کا جنون۔ یہ عالمگیریت کا جنون چائنا اور پاکستان مل کے انشاءاللہ ناکام بنائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ نہ صرف ناکام ہوگا بلکہ جس طرح اب بار بار کسی پروگرام میں بتاتے رہتے ہیں کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہی وہ خطہ ہے۔ آپ جب اس کا جغرافیہ دیکھیں گے، اس جغرافیہ میں ہندوستان کی 8 ریاستیں بالکل قریب ہیں، اور اگر چائنا جو داخل ہوا ہے، ایک وسیع رقبہ اس نے قبضہ کر لیا ہے لداخ میں، اگر چائنا آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ چائنا جو ہے ہندوستان کی گردن پر پاؤں رکھے گا، اور آپ دیکھ لیں وہ 8 ریاستیں جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گی۔ لہذا چائنا سینہ تان کے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ جو آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ دعوے کرنا، یہ گھس بیٹھ کرنا، یا ہم جائیں گے، ہم اندر گھس کر ماریں گے، یہ سب دعوے ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں ان کا میڈیا سانپ سونگ چکا ہے، اور پتہ نہیں کوئی نئی کہانیاں بتا رہے ہیں، لداخ کا تذکرہ ہی نہیں ہے،
اور بھارت کی جو قیادت ہے، بھارت کی جو سول یا فوجی قیادت ہے، دم خود ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے ہم چائنا کے مد مقابل کیا کریں گے۔ لیکن چائنا اور پاکستان نہ صرف لداخ کو کنٹرول کریں گے بلکہ مقبوضہ جموں کشمیر کے آزادی کے دن انشاءاللہ العزیز یعنی آپ کا کہنا ہے کہ طاقت کے سامنے یہ ڈیر ہو جاتے ہیں، بالکل طاقت کے سامنے ان کی کچھ بھی نہیں چلتی، بالکل نہیں، جیسے ان کی باڈی لینگویج آج کل نظر آ رہی ہے۔ اچھا رافع صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں ابھی لداخ میں، تو پاکستانی حکومت پر بھی عوام کا شدید دباؤ بڑھ رہا ہے۔ وہ یہ کہ جب چائنا نے ایک روڈ کو یا ایک علاقے کو محفوظ کرنے کے لیے ایک اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، تو پاکستان بھی مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر آر پار کشمیریوں کو محفوظ کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ صحیح فرماتے ہیں، یا آپ ہر پاکستانی اس وقت جو ہے وہ صدائے احتجاج بلند کیے ہوئے ہے، وہ لاجک دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ لداخ میں اگر چائنا آیا وہ اکثر چائنا کو بچانے کے لیے آیا کہ ہندوستان کے عزائم یہ ہیں، نمبر 1، نمبر 2 وہ چائنا اس لیے بھی آیا کہ لداخ پر مکمل کنٹرول کرنے کے لیے انڈیا کے جو عزائم ہیں اس کو خاک میں ملا دوں۔ اس کے مد مقابل پاکستانی عوام اور کشمیری عوام، یہ تو ایک ہی عوام ہے، سب ایک ہیں، مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں، اخوت اسلامی کے پابند ہیں، اس عظیم رشتے کے پابند ہے، اس میں پابند ہے۔ اور دونوں کا کہنا ہے کہ جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ میری شہرگ ہے کشمیر، اب چائنا جب لداخ میں آیا تو اس نے کبھی لداخ کو شہرگ نہیں کہا، اور پاکستان کے بانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کو شہرگ قرار دیا، اور تب سے پاکستان کا یہ قومی اصول رہا ہے، قومی موقف رہا ہے، کشمیر ہماری شہرگ ہے۔ اب کشمیر سے پاکستان تک سب کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ تو مجھے لگ رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا موقع فراہم کر رہا ہے۔ ایک موقع ضائع کر دیا پاکستان نے جب سیاچن پر لڑائی ہوئی، کرگل پر لڑائی ہوئی، اور پاکستان بالکل کشمیر کو فتح کرنے کے لیے یا بھارتی قبضہ ختم کرنے کے لیے بالکل قریب تھا، لیکن موقع ضائع ہوا۔ اس کے عوامل کیا ہو سکتے ہیں وہ تاریخ لکھنے والا وہ ساری چیزیں لکھ چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے۔ ابھی موقع ہمیں لگ رہا ہے کہ موقع فراہم ہو رہا ہے پاکستان کو، اور پاکستان کی فوج دنیا کی ایک طاقتور ترین فوج ہے، ایک سٹرانگ فوج ہے، اور ہندوستان کے مقابلے میں ایک زبردست فوج ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو پبلک کی آواز ہے، صدا ہے کشمیر سے پاکستان تک، اس پر کان دھرا جائے گا اور ہمت کر لی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز کشمیر کی آزادی کے دن قریب آ رہے ہیں۔ اچھا رافع صاحب، ایک سوال سامنے آ کے ابھرتا ہے، وہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جب ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اور جبری اقدامات کیے 5 اگست کو، تو اس وقت اس کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بدلے میں ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں، ہم نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا، امریکہ نے کوئی ایسا رول ادا نہیں کیا، حالانکہ بہت بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں وہاں پہ، تو لیکن اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کے درمیان جو معاہدہ ہوا یہ کہ امریکہ ان کو کشمیر کے معاملے میں ساتھ دے گا، اور اس کے بدلے میں بھارت کو سی پیک کے خلاف اقدامات کرنے ہیں عملی طور پر۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ امریکہ کی تاریخ رہی ہے اور بیانک تاریخ رہی ہے کہ وہ پراکسی چلاتا ہے۔ اس نے پراکسی چلا کے جب سوویت یونین کو ختم کر دیا تو مجاہدین کا ان کا اپنا مقصد تھا، مجاہدین اپنے عظیم مقاصد کے لیے لڑ رہے تھے، کیونکہ سوویت یونین افغانستان میں آ چکا تھا اور پھر اس خطے میں وہ چھا جانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ مجاہدین نے اپنے عزم ہمت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے امریکا کے عزائم کو سوویت یونین کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ تو سوویت یونین کو اس کا تذکرہ یا اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں
کہ امریکہ جو ہے وہ پراکسی چلا رہا ہے اور منصوبہ بندی اس پر کر رہا ہے چین کے خلاف. اب جب ہم دیکھیں گے نا ہندوستان کے ذریعے سے وہ کوشش کرے گا کہ چین کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں کہ نیکسٹ جو سپر پاور ہے وہ چائنا ہے، تو امریکہ کی سبکی ہو جائے گی، وہ ساری ہوا اس کی نکل جائے گی، لہٰذا وہ چائنا کو سپر پاور بننے سے روکنے کے لیے اقدامات بہت کرے گا. سب سے بڑا اقدام یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہندوستان کو استعمال کرے گا اور سی پیک جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس پر روک لگانے کی کوشش کرے گا. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ چائنا کو ایک مخمصے کا شکار بنا دیا جائے، تاکہ جو وہ خواب دیکھ رہا ہے، جو وہ اڑان بھر رہا ہے سپر پاور بننے کے لیے، وہ خواب ادھورا رہ جائے اور وہ اڑان نہ بھر سکے. یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ممکن ہے کہ ہندوستان کے ذریعے سے چائنا کے خلاف پراکسی جو ہے، پراکسی وار امریکہ چلا سکتا ہے، لیکن ثبوت اور شواہد موجود نہیں ہے. لیکن اس کے عزائم جو ہم نے دیکھے ہیں ماضی میں اور امریکہ کی پالیسیاں جو ہم نے دیکھی ہیں، لگ رہا ہے ایسا ممکن ہے. اچھا رافع صاحب، یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہندوستان نے باضابطہ طور پر امریکہ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ تبت کو ایک آزاد اور خود مختار ملک جو ہے نا تسلیم کر لے. تو آپ کے خیال میں یہ کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ اچھا، جس طرح ہم امریکہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ چائنا کے خلاف عزائم رکھتا ہے، اس میں سی پیک بھی ہے، اس میں تبت بھی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو امریکہ چاہتا ہے کہ یہ ہو جائیں، تاکہ چائنا جو ہے اپنے داخلی معاملات میں پڑ جائے اور اس سے پھر وہ نقطہ نظر رکھتا ہے سپر پاور بننے کے لیے، اپنا ارادہ رکھتا ہے، وہ ارادہ اس کا کامیاب نہ ہو سکے. اس میں تبت پر بھی جو سلسلہ ہے وہ امریکہ کر سکتا ہے. لیکن تبت ایک بہت بڑی ایک معاملہ ہے، بہت بڑا. آپ نے سنا ہوگا دلائی لاما جو ہے وہ وہاں ایک تحریک چلا چکا ہے آزادی کی، لیکن ناکام ہو گیا، اور اس دلائی لامے کو انڈیا نے تب سے پناہ دے رکھی ہے، وہ انڈیا میں ہے. لہٰذا تبت میں سچ کوئی ایسی تحریک نہیں ہے کہ وہ پھر جو ہے چائنا سے الگ ہو جائے گا اور پھر وہاں جو ہے الگ ایک ملک وہ ابھرے گا اور چائنا کمزور ہو جائے گا. یہ ناممکن ہے، کیونکہ کوئی تحریک وہاں نہیں چل رہی ہے. تبت چائنا کا حصہ ہے اور امریکہ اگر ایسے عزائم رکھتا بھی ہے تو یہ ناکام ہو جائے گا. اچھا رافع صاحب، اس طرح ہم جب دیکھتے ہیں کہ چائنا جو ہے نا لداخ میں بھی داخل ہو چکا ہے اور فزیکلی اس نے سکم میں بھی اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں نیپال نے بھی اپنے ملک کو جو کبھی گریٹر نیپال کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کو سامراجی حکومت نے اس وقت کے ٹکڑے کر کے کچھ ریاستوں کو بھارت کے حوالے کر دیا، کچھ ریاستیں دوسری طرف بکھر گئی ہیں. تو آنے والے وقتوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیپال کے لوگ عملی طور پر ان ریاستوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک تحریک چلائیں گے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان میں بھی ایک گورکھا ریجمنٹ ہے، وہ وہی لوگ ہیں نیپال کے، جس طرح وہ ایک قومیت ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی یہ صورتحال مزید بڑھتی گئی، جس کو ہندوستان کو جس کا تشویش ہے، کیا ہندوستان فوج میں بھی کبھی یہ جو گورکھا ریجمنٹ ہے یہ بغاوت ہونے کا خطرہ ہے؟ اچھا، فوج میں بغاوت ہوگی یا نہیں ہوگی صورتحال ہے، لیکن اس خطے میں پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس پر بات کی. اس خطے میں جو بھارت عزائم رکھتا تھا، جو اس نے منصوبہ بندی کر رکھی تھی، وہ خاک میں مل رہی ہے. مثلا اس نے نیپال کو اپنا چھوٹا ایک نوکر سمجھ رکھا تھا، چھوٹا نوکر. اب نیپالی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد مملکت ہے، ملک ہے، اور ہم پلا ہے انڈیا کی، ہماری فوج ہے، نیپال کی سٹرانگ فوج ہے. اس طرح سے بھوٹان کو پاؤں میں رکھا، جوتوں میں رکھا ہے انڈیا نے. سری لنکا میں اس نے بہت ایک فائٹ چلائی LTT کے ذریعے سے، ایک تاریخ ہے اس کی، یہ انڈیا نے چلائی تاکہ سری لنکا درہم برہم ہو جائے. بنگلہ دیش کو بھی اس نے بہت کوشش کی کہ یہاں بھی اتھل پھتل شروع ہو جائے. لیکن اب وقت ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ممالک کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی خود مختاری پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بھارت کی تھانہ داری جو ہے
وہ قبول کرنے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھارت یہاں ایک تھانے دار بننا چاہتا ہے، لیکن یہ تمام ممالک تھانے دار نہیں بننا دیں گے بھارت کو، بالخصوص جب پاکستان موجود ہو، بالخصوص جب چائنا موجود ہو۔ تو نیپال کی جو صورتحال آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹھ کھڑے ہو چکے ہیں اور انہیں اپنی حریت اور آزادی کا احساس ہو چکا ہے، اپنی آزاد مملکت کا احساس ہو چکا ہے، تو وہ کسی بھی صورت میں بھارتی عزائم کو پنپنے نہیں دیں گے بلکہ خاک میں ملا دیں گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو نیپال ہے، دوسری طرف گورکھا لینڈ کی بھی آپ نے بات سنی ہوگی، وہ وہی ہے بھارتی شمالی مغربی ریاستیں جو ہیں جس کی میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا۔ تو آپ کے خیال میں یہ چیزیں ممکن ہیں، یہ ہو سکتی ہیں مستقبل میں؟ اچھا، جس طرح ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، چائنا کی پیش قدمی اور پھر نیپال کا انکار کرنا اور پھر سری لنکا کا پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنا، یہ اس خطے میں ایک نئی تبدیلی لائے گا، یہ صورتحال نئی تبدیلی لائے گی اور اس خطے کا نقشہ تبدیل ہو کر رہے گا۔ ناظرین، یہ کہنا بیجا نہ ہوگا، ISS کی پروردہ مودی سرکار نے بھارت کو بارود کے ڈھیر پر لا کھڑا کیا ہے۔ اگر بھارتی طرز عمل اور جارحانہ عزائم کا جائزہ لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ آج کا بھارت تیزی سے انحطاط کی طرف گامزن ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بھارت کے حکمران جماعت اور قیادت ہے، جو RSS کی نظریہ اور فلسفے پر گامزن ہے، جس کی وجہ سے بھارت علاقائی سطح پر بڑے خطرات کا باعث بن رہا ہے۔ ایک طرف مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی اور جبری اقدامات کر کے کشمیری سے ہمیشہ کے لیے دشمنی مول لی ہے، اور تو دوسری طرف اپنے ہی ملک کے مسلمانوں کے خلاف محاذ کھول کر ان کو ملک بدر کرنے کی سازش کی۔ لیکن ان وحشیانہ سامراجی اقدامات کے باوجود بھی ہندو انتہا پسند سرکار کو دونوں محاذوں پر شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ نہ بھارتی حکومت کشمیریوں کی جدوجہد کو کچلنے میں کامیاب ہوئی اور نہ ہی وہ بھارتی مسلمانوں کو زیر کر سکی، بلکہ اس کا الٹا اثر یہ ہوا کہ مودی حکومت کی کارستانیوں کی وجہ سے بھارت پوری دنیا میں ذلت و رسوائی سے دوچار ہوا۔ اس کا براہ راست اثر بھارتی عوام کو بھگتنا پڑا۔ بھارتی عوام کا معیار زندگی بری طرح مفلوج ہو گیا، جس کی وجہ سے پورا بھارت کرائسس کا شکار ہوا۔ اب مودی سرکار اپنی ناکامی چھپانے کے لیے عوامی توجہ دوسری طرف موڑ رہی ہے۔ کسی فلاسفر نے کہا تھا، جب آپ اندرونی طور پر مشکلات سے دوچار ہوں تو لوگوں کی توجہ دوسری طرف موڑ دو، اور یہی سب کچھ مودی حکومت بھی کر رہی ہے۔ حالانکہ مودی نے تکبر میں آ کر کہا تھا کہ رام مندر ڈن، آرٹیکل 370 کا مسئلہ ڈن، CAA اور NRC ڈن، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پس پردہ ان کے خلاف بہت کچھ ڈن ہونے والا ہے۔ فی الحال چین نے عملی طور پر ڈن کر دیا ہے، اور آنے والے وقت میں بہت کچھ ڈن ہونے والا ہے، اور آج نہیں تو کل بھارت کو وہ ریاستیں اور علاقے خالی کرنے ہوں گے جس پر اس نے جبری قبضہ کیا ہوا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔